बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और ख़ास तौर पे ख़बरें हैं पंजाब से, लाहौर से, फैसलाबाद से, बहावलनगर से, मुजफ्फरगढ़ से, लोधरा से, झंग से, फैसलाबाद से, बहुत सारी खबरें मुल्तान से, क्योंकि अब वो आखिरी मार्का होने वाला है और जो इंतखाबी मुहिम चलाने की जो टाइम था वो ख़त्म हो गया रात 12 बजे और तमाम सियासी जमातों ने अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम पूरी कर ली। मरियम सफदर साहिबा क़यादत कर रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को और वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक हैं वो क़यादत कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इंतखाबी मुहिम चलाई, खूब चलाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी और मुस्लिम लीग नवाज ने भी। लेकिन तमाम तर कोशिशों और मेहनतों के बावजूद जो अब तक बिल्कुल बेलाग और गैर जानिबदार ज़राए और जितने भी सर्वे हुए उसके मुताबिक ये इलेक्शन ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक, अवामी मकबूलियत के मुताबिक पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ बआसानी जीत रही है। 20 सीटों पे कम से कम 16 सीटें ऐसी हैं जहां पे क्लीन स्वीप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और 2 सीटों पे मुकाबला है। 50-50% चांसेस बताए जा रहे हैं और सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम लीग नवाज को मिल सकती हैं। ये तो है ज़मीनी हक़ाइक़ और इंतखाबी मुहिम जिस तरीके से चलाई गई और जिस तरीके से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। प्राइवेट इदारों ने, सरकारी, गैर सरकारी, सियासी, गैर सियासी, फौजी, नीम फौजी, जितने भी इंटेलिजेंस इदारे भी थे उनकी भी यही रिपोर्ट्स हैं। और लेकिन असल मसला ये है कि क्या आम इंतखाबात कभी भी पाकिस्तान में हुए शफाफ तरीके से, फ्री एंड फेयर हुए और क्या ये ज़िमनी इलेक्शन भी फेयर एंड फ्री होंगे? असल क्वेश्चन ये है। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं और उसके बाद आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकेंगे कि जनाब कितने % चांसेस हैं इन इंतखाबात के। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इसके सरबराह हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इस वक्त जो सबसे बड़े मुबैना तौर पे स्पॉट फिक्सर हैं वो तमाम उंगलियां उनकी तरफ जा रही हैं और वो किसी भी सूरत में ऐसा इलेक्शन नहीं करवाएंगे जिसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंचे। उसके लिए धांधली करनी पड़े, उसके लिए प्री पोल रिगिंग, उसके लिए पोलिंग डे वाले दिन जितनी भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और रिगिंग के जितने भी जदीद तरीन गैर महसूस तरीके हैं वो इस्तेमाल करने पड़े, वो ज़रूर करेंगे। और उसके बाद आखिरी जो होगा वो होगा जनाब इंतखाबी नताइज की गिनती और गिनती मुकम्मल करके नताइज देने हैं। उस वक्त कौन सा सिस्टम किस वक्त बैठेगा, लोड शेडिंग किस हल्के में, किस पोलिंग बूथ पे, किस पोलिंग स्टेशन पे होगी और गिनती के दौरान कितनी दफ़ा बिजली जाएगी और गिनती के बाद कितनी दफ़ा बिजली जाएगी, ये सारी की सारी चीज़ें मैनेज की जा रही हैं जी। लाहौर हाई कोर्ट में आपको बताऊं, लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो उन्होंने किया वो तस्लीम किया। यास्मीन राशिद साहिबा गई लाहौर हाई कोर्ट में और इंतखाबी फहरिस्तों से मुतालिक, क्योंकि सबसे बड़ी इस वक्त जो धांधली होगी ना जी वो होगी डिजिटल धांधली, इलेक्ट्रॉनिक धांधली, ऑनलाइन धांधली, ये सारे का सारे डेटाबेस में धांधली। ये धांधली पहले से मैनेज की जा चुकी है मुबैना तौर पर, जो इत्तलाआत हैं और उसके कुछ सबूत भी मौजूद हैं। और वो है कि बहुत ही साइंटिफिक अंदाज में ये चेक किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पॉकेट्स हैं जहां पे उनको हैवी मैंडेट मिलता है वो कौन कौन सी पॉकेट्स हैं हर हल्के में, हर सूबाई हल्के में जो 20 हल्कों में इंतखाब हो रहा है, और कितना नुकसान, कितना अंदाजा कि कितने वोटों की कमी से या कितना मार्जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले सकती है। उस मार्जिन को सामने रखते हुए, उस रिसर्च को सामने रखते हुए ये धांधली का तरीका सोचा गया है और उसके अकॉर्डिंगली अब वो पॉकेट्स जो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गढ़ समझे जाते हैं, ये वो घराने जो कि हर सूरत में जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही वोट देना है, जो अलल ऐलान कह रहे हैं, जो कैंपेन चला रहे हैं, उनके जो वोट हैं जी वो डिस्टर्ब किए जाएंगे, डिस्टर्ब किए जा चुके हैं
اور لاہور ہائی کورٹ میں جب یاسمین راشد صاحبہ نے اس معاملے کو چیلنج کیا تو یہ کل کی بات ہے، آج کی نہیں، کل کی بات ہے کہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ بات تسلیم کر لی، ڈیٹا انٹری آپریٹر کی غلطی سے 40 لاکھ لوگ مر گئے، یعنی جو زندہ تھے، جن کے ووٹ تھے، ان کو مردہ ظاہر کر دیا گیا، اور عدالت میں انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی کہ ہم نے یہ غلطی صحیح کر دی ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ یہ ڈیٹا انٹری آپریٹر جو ہے یہ کسی وقت بھی یہ غلطی دوبارہ دہرا سکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم نے غلطی سدھار دی ہے، لیکن آپ سوچیں 40 لاکھ لوگ، اور ٹوٹل ووٹر کتنا ہے جنہوں نے آج اتوار کے روز اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا ہے ان 20 حلقوں میں؟ ٹوٹل ووٹر ہے جی 45 لاکھ۔ 45 لاکھ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، اور 40 لاکھ لوگ انتخابی فہرستوں میں مار دیے گئے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات، جو فیملیز پی ٹی آئی کی، اب یہ میں فیکٹس کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، اگر کوئی چیلنج کرنا چاہے تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ان کے ووٹ جو ہیں لاہور سے، لاہور کی بات کر رہا ہوں، لاہور سے وہ ووٹ شفٹ کر دیے گئے ڈیٹا انٹری آپریٹر نے اپنی مہارت سے۔ کہاں شفٹ کر دیے؟ ڈیرہ غازی خان۔ کہاں شفٹ کر دیے؟ ملتان۔ کہاں شفٹ کر دیے؟ پتہ نہیں، جو ہے سمن آباد کا ووٹ ٹھوکر نیاز بیگ بھیج دیا، ٹھوکر نیاز بیگ کا ووٹ گڑی شاہو بھیج دیا، گڑی شاہو کا ووٹ بھیج دیا شادرہ۔ تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں، تو یہ بھی حقائق سامنے آ چکے ہیں۔ اب یہ تو ہے ڈیجیٹل، الیکٹرانک، آن لائن جو دھاندلی ہو چکی ہے، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کے لاہور کے دورے بہت ہیں، اور لاہور میں ہی آپ کو پتہ ہے حمزہ شہباز، مریم صفدر صاحبہ اور ان کی ملاقاتیں بھی بوانگ دہل عمران خان صاحب ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ نے ملاقاتیں کی ہیں، تو اس کی تردید ابھی تک نہیں آئی، اور انہوں نے کہا کہ سیاستدان ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، تو یہ ایک فیکٹ آیا جی۔ دوسرا جو ہے دھاندلی، کیونکہ جو جماعت جس کو خطرہ ہو وہ زیادہ ہاتھ پاؤں مار رہی ہوتی ہے، اور جمعیت علماء اسلام، پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہم اپنے امیدوار دستبردار کر رہے ہیں مسلم لیگ نواز کے حق میں، اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم بھی دستبردار کر رہے ہیں اور ہم بھی سپورٹ کریں گے۔ لیکن کیا یہ سپورٹ کریں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر پاکستان مسلم لیگ نواز کو ووٹ دے، جو یہ سمجھتا ہے، اور کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو ووٹر ہے پرانا چلا رہا ہے، نئے ذرا یوتھ میں اس کے ووٹر کم ہیں۔ پنجاب والی سائڈ میں میں بتا رہا ہوں کہ پنجاب میں یوتھ میں پیپلز پارٹی نہ ہونے کے برابر ہے، البتہ جو ایجڈ ووٹر ہے جو چلتا آ رہا ہے وہ ابھی تک ان کے ساتھ ہے، اور وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس نواز شریف کو ووٹ دیں گے یا اس نون لیگ کو ووٹ دیں گے جنہوں نے ہمارے قائد ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو پھانسی دلوائی اور مٹھائیاں بانٹی جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ مل کے۔ تو یہ ہے جی۔ اس کے بعد مزید جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے انتخابی مہم کے دوران کیا ہوا۔ انتخابی مہم کے دوران یہ ہوا کہ مسلم لیگ نواز کے جو انتخابی جلسے ہو رہے ہیں وہاں پہ لوگ ان کو غصے کا اظہار کیا کر رہے ہیں، شاپنگ بیگ میں پانی بھر بھر کے مار رہے ہیں، وہ پھینک رہے ہیں ان پہ، اور اس کے بعد لوڈ شیڈنگ عروج پہ ہے، مہنگائی عروج پہ ہے، پیٹرول ڈیزل ہر چیز بڑھ چکی ہے۔ تو یہ ہے، اب اس کا غصہ کیسے نکالا جا رہا ہے یہ بھی ذرا سن لیں۔ اس کا غصہ یہ نکالا جا رہا ہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، اور وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم 5th جنریشن جنگ جو ہے وہ ہار چکے ہیں، اور 6th جنریشن جنگ بھی ہار چکے ہیں، اور جو ہمارے سوشل میڈیا ٹیمیں ہیں، سوشل اسٹریٹجی اور سوشل میڈیا کی ہماری فورس ہے، فوج ہے، وہ بھی سائبر فورس جسے کہتے ہیں، وہ بھی جنگ ہار چکی ہے، لہذا اب ہمیں قانون سازی کی ضرورت ہے۔ یہ وفاقی کابینہ کا سب سے بڑا مسئلہ تھا کل کے اجلاس میں۔ سائبر جنگ جیتنے کے لیے ہمیں جناب قوانین میں تبدیلی کرنی پڑے گی، ایف آئی اے کو تگڑا کرنا پڑے گا، اور جو کچھ بھی سوشل میڈیا پہ یہ کیا جاتا ہے پروپیگنڈا،
اور جو کچھ بھی کمپین چلائی جاتی ہے اس کو مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لیجسلیشن ہو اور ان کو پکڑا کیا جا سکے، ان کو گرفتار کیا جا سکے۔ پہلے ہی یہ پی کا قانون جو ہے وہ ہائی کورٹ جو ہے اس کو ویسے ہی فارغ کر چکی ہے، تو اب یہ دوبارہ کوشش کی جائے گی۔ پھر ایک اور کوشش کی گئی اور وہ ہے آرٹیکل 6 کے تحت، وہ کہتے ہیں ان کے خلاف ذرا کارروائی کی جائے۔ آرٹیکل 6 کی دھمکی دی جا رہی ہے، اگر الیکشن پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی ہے 20 حلقوں کا اتوار کے روز، تو اس کے بعد پھر اگلا جو کام ہوگا وہ ہوگا جی ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات چلائے جائیں، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کراچی میں۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو پنجاب کا حال ہے، کراچی میں ایک حلقے میں قومی اسمبلی کا حلقہ ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کی وجہ سے خالی، وہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ ہو رہا ہے جناب اتحاد، ایم کیو ایم اور اے این پی کا اتحاد ہو گیا، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم اور اے این پی کے امیدوار دستبردار ہو گئے، اب وہ ایم کیو ایم کو سپورٹ کریں گے۔ اب وہاں پہ میں ایک بات بتا دوں مزید کہ جو پختون ہے، جو خیبر پختونخوا کا ہے جی شہری، وہ کسی بھی صورت میں ایم کیو ایم کو ووٹ نہیں دے گا، اور وہ اس لیے ووٹ نہیں دے گا کہ ماضی کی تلخیاں بہت زیادہ ہیں، اور ابھی بھی جو کمپین، ابھی بھی جو افسوسناک واقعات ہوئے سندھ کے مختلف شہروں میں، جو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ان کے ہوٹل بند کروائے گئے، ان پہ تشدد کیا گیا اور لڑائیاں مار کٹائیاں جو ہوئیں، اس کی وجہ سے بھی حالات کافی کشیدہ ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستانی بھائی ہیں، اور پاکستان ہم سب کا ہے۔ میں ادھر رہوں، سندھ میں رہوں، بلوچستان میں رہوں، بلوچستان کا شہری ادھر آ کے رہے، تو یہ سارے جو ہیں ایک ہی ہم وطن کے لوگ ہیں، تو یہ کم از کم ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے۔ تو لیکن اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا امپیکٹ اے این پی کس کو ووٹ دے گی؟ اے این پی کا ووٹر وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف جائے گا، متحدہ قومی موومنٹ یا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف نہیں جائے گا۔ گو کہ وہاں پہ مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہوگی رہنماؤں کی اور سب کچھ ہو گیا، لیکن کسی بھی صورت میں عوامی نیشنل پارٹی، اور ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہ بظاہر بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا اتحاد ہو گیا ہے، لیکن آگے جو لیڈرشپ ہے وہ کنوے کچھ اور کر رہی ہوتی ہے اپنے کارکنان کو، کہ آپ نے ہماری اس پریس کانفرنس کا اثر نہیں لینا، ہم آپ کو جو کہیں گے وہ کرنا ہوگا۔ تو اس وقت یہ ہے گراؤنڈ ریئلٹی، اور جو کمپین ہے، جو سرویز ہیں، وہ سب کچھ وہ جا رہے ہیں اس طرف کہ پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے۔ ڈیٹا انٹری آپریٹر کی وجہ سے 40 لاکھ ووٹر جو ہے وہ مر جائے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور لاہور کا ووٹر ڈی جی خان شفٹ کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، کیونکہ بڑے بڑے مایا ناز پلیئر اتارے ہوئے ہیں مسلم لیگ نواز نے بھی، جو کہ ماسٹر سمجھے جاتے ہیں دھاندلے کے، تو وہ مینج کر رہے ہیں ساری چیزیں۔ وزراء استعفے دے کے پولنگ ڈے والے دن اور یہ پچھلے اگلے جو 2 دن ہیں وہ دن رات ایک کریں گے اور کوشش کریں گے کہ رزلٹ اپنی پسند کا لے کے وہاں سے نکلے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہوا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنے مائناز بلے باز اتارے ہوئے ہیں جی۔ عمران خان صاحب نے، خیبر پختونخوا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، پرویز خٹک صاحب وہاں پہ موجود ہیں، مراد سعید ہیں، ان کی کابینہ بھی ساری کی ساری لاہور، ملتان، ساؤتھ پنجاب، ہر جگہ موجود ہے، جو کہ متحرک کرے گی اگلے 2 دن۔ تو یہ ہے معاملات۔ اتوار کو پولنگ ہے، کل پولنگ کا دن ہے، تو دیکھنا ہے کہ جناب اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ باقی ان کی اسٹریٹجی کیا ہے وہ انشاءاللہ ایک ویڈیو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا کہ اب یہ پلاننگ کیا ہے ان کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔